38 प्रोग्राम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा शुरू कर चुकी हैं इस वक्त। मजीद प्रोग्राम्स भी तरक्याती आपको लगता है कि अभी पाइपलाइन में हैं, हो सकते हैं आने वाले दिनों में? ये प्रोजेक्ट्स हैं जो 38 प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी जो तरक्याती काम है वो तो रूटीन में चलते रहते हैं। ठीक, जिसके अंदर लाहौर जो है उसकी 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला उसकी तमाम गलियां, उसकी तमाम जगह जो है वो कंप्लीट होनी है, वो सब नई बननी है। और लाहौर में कोई गली मोहल्ला को ऐसा रह नहीं जाएगा कि जहाँ पर तरक्याती काम ना हुए हों। बाकी तरक्याती काम जो है उनको तो मैं इन प्रोजेक्ट्स में ला ही नहीं रही। जो उनकी 587 जो पूरे पंजाब की रोड्स हैं जो इंटरसिटी हैं या इंट्रासिटी हैं, वो पिछले 5 साल में उनके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया था। अच्छा। सो वो भी सीएम साहिबा शुरू कर चुकी हैं। उसमें 4 या 5 ऑलरेडी 2 महीने के अंदर कंप्लीट जो है वो रोड्स हो चुकी हैं। सो अब ये मजीद भी जो है ये तमाम रोड्स जिनको इतने बड़े बड़े खड्डे थे। मुज़म्मिल साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? उन्होंने बड़ा पॉजिटिव सा सवाल कर लिया आपसे। आपको फुल टॉस मिल गई, आपने सारे प्रोजेक्ट गिनाने शुरू कर दिए। देखिए, आप फील्ड हॉस्पिटल लेके आए, ठीक है ना, पर एक राय है कि वो तो शहबाज शरीफ लाए थे, फिर बुज़दार दौर में भी आए, तो वो कुछ कह रहे हैं कि पुरानों पे नई मोर, नई शक्ल, नई ब्रांडिंग, पुरानी फिल्म नई शोकेसिंग के साथ शुरू की हुई है। एक तो बात यह है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये यकीनन फील्ड हॉस्पिटल जो है शहबाज साहब का आइडिया था, लेकिन उन्होंने जो है अपने दौरे हुकूमत में 11 फील्ड हॉस्पिटल जो है वो दिए थे। उसके बाद नलायकों की हुकूमत आ गई। उन नलायकों की हुकूमत ने उससे कोई काम नहीं लिया, ना उसको आगे बढ़ाया, बल्कि उनको डंप कर दिया। वो कहते हैं हमने ज्यादा किए गलत है। मैं रिकॉर्ड से साबित कर सकती हूँ, गलत कह रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद अब जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहले मरहले में जिसको लॉन्च किया है, उसमें जो है वो 12 बड़े फील्ड हॉस्पिटल और जो बाकी छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो हर गली मोहल्ले के अंदर भी घुस जाएंगे, जो जहाँ पर बड़ी बड़ी एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती, जहाँ पर बड़ी चीज़ें नहीं जा सकती, वो फौरी तौर पर वहाँ से कम्यूट कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये प्रोजेक्ट कल भी मुस्लिम लीग नून का था, ये प्रोजेक्ट आज भी मुस्लिम लीग नून का है। ये अलग बात है कि नलायकों को जो मिला था ये उसको भी आगे नहीं ले जा सके। फिर दूसरी बात देखिए कि ये भी हम इनको दे के गए थे, अद्वियात जो फ्री मिलती थी हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और कैंसर पेशेंट्स को भी मिलती थी, कार्डियक पेशेंट्स को भी मिलती थी, इन्होंने वो भी बंद कर दी। हालांकि एक डॉक्टर जो है वो हेल्थ मिनिस्टर थी, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया था, वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिवाइज कर दिया है। और अब बल्कि उनका अब विजन ये है कि हमें जो ये पेशेंट्स हैं, एक तो कैंसर के पेशेंट्स, आपको याद होगा कि उस बुज़दार के दौर में एहतजाज भी उन्होंने किए थे कि जी हमारी मेडिसिन जो है वो बंद कर दी हैं, और उसमें बहुत सारे खबरें सुनने को मिली थी कि पता नहीं वो क्यों नहीं रिन्यू किया जा रहा, उसमें क्या इश्यूज हैं। तो उनको ना सिर्फ बढ़ा रही हैं, उन पेशेंट्स को जो रजिस्टर्ड होते हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है, और अब उनके घरों के ऊपर उनको मेडिसिन जो है वो भिजवाई जाएंगी, उनको किसी अस्पताल का आके धक्का नहीं खाना पड़ेगा। पंजाब जो है वो ज़रूरी सूबा है और पाकिस्तान की ज़्यादा फूड बास्केट पंजाब से जाती है, तो किसान तो मर रहा है। आपसे नाराज है, कहते हैं आप शहरों की हुकूमत हैं, जीटी रोड की हुकूमत है, चाहे शहरों में की मुस्लिम लीग नून है, दही से प्यार कम करती है, शहरों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, ये बात इस तरह से ऑरेंज राइस बना लेते हैं, के किसान है, ये भी आप कह रहे हैं तो नाराज हो रहे हैं वो मजीद। कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, अगर आप खरीद लेते तो क्या फर्क पड़ता है? पहली तो बात यह है कि ये फैक्चुअली गलत है कि काश्तकार या देहाती हमारे साथ नहीं है, या हम जो है शहरों की पार्टी हैं। इस दफ़ा 2024 के रिजल्ट्स निकाल के देखिए, हम देहातों से जीते हैं। हर एक मतलब जो एक वो इंप्रेशन था ना कि हम सिर्फ लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, ये आप हैं, आप ये हैं। ये तो अब इस दफा तो नहीं है, चले लाहौर दफा तो हम लाहौर पिंडी है, लेकिन गुजरांवाला फैसलाबाद नहीं रहा। लेकिन मैं मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो एक इंप्रेशन जो सवाल भी आपने किया था, ये दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून हमेशा प्रो जो है वो फार्मर रही है। शहबाज साहब के पिछले जो 2 अदवार थे उनको निकाल के देखिए, जितना फैसिलिटेट काश्तकार को उनके दौर में किया गया, और अब जो इशू है, ये जो मैं कह रही हूँ कि वो आप कह रही हैं नाराज हो रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जो उनके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, क्या उन्होंने पीटीआई के टिकट होल्डर नहीं है, क्या उन्होंने आशिक किरमानी जो हमारे वजीर ज़राअत हैं उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा उकाड़ा से? ये फैक्ट है ना, फैक्ट तो चेंज नहीं हो सकते। और ये है कि किसानों के अंदर भी 2-3 ग्रुप्स हैं। अब जो वो किसान जो इंतशार और पॉलिटिकली यूज होने के जो है वो लिए तैयार नहीं है, मतलब ये उनकी वजह से एहतजाज कर रहे हैं, वो उसको फैसिलिटेट किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो पार्टी और वो लोग इसको जो है वो उछाल रहे हैं जिन्होंने 2 किसान शहीद किए हैं लाहौर में।
نون لیگ میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں اس سے پہلے، لیکن اب یہ خبریں کچھ زیادہ گردش کر رہی ہیں جب اسحاق ڈار صاحب کے پاس ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ آ گیا. کیوں ضروری تھا؟ وہ کہتے ہیں آپ کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی لگا رہے ہیں، آپ کو نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر لگائیں گے، ڈپٹی وزیر اعلیٰ نہیں لگائیں گے. ضرورت کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، جب اگر دل چاہے گا لگا لیں گے بھائی، مطلب ہمیں کو روک سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ ان کو اپنی جو ان کا پالیسی ہے یا اپنا گورننس کا ماڈل ہے، ان کو اس پہ کیا چاہیے. اب اس کے اوپر ہمیں اے بی سی ڈی تو ڈکٹیٹ کر نہیں سکتا. جن کے اپنے دور حکومت میں ان الیکٹڈ خواتین جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو ہمیں نہ سکھائے نا. ہمیں پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کم از کم ایک کیلیبر کے آدمی ہیں، انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو یقیناً شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کو وہ آگے ہی لے کے جائیں گے. اور جہاں تک ڈپٹی چیف منسٹر کی بات ہے تو میری وزیر اعظم کی مرضی ہے. کسی نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ 3 خواتین کی ٹک ٹاک کی حکومت ہے؟ ہاں بڑی دفعہ. تو میں نے کہا جلنے والی اللہ تجھے بھی دے. مریم اورنگزیب، عظما بخاری، پنجاب کو ہاسٹیج کر لیا ہے اور ٹک ٹاک پہ حکومت بنا دی ہے. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو خود سارا وقت رہتے ہی ٹک ٹاک پہ ہیں، انہوں نے کام بھی کوئی نہیں کرنا، صرف ہم کم از کم ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میری چیف منسٹر کو دکھا، ان کا کوئی بھی ٹک ٹاک نکال لیں، وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو کسی فیلڈ ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوئی، کسی اسپتال کا دورہ کرتی ہوئی، کسی اسکول کا دورہ کرتی ہوئی، کسی بازار کا دورہ کرتی ہوئی دکھیں گے. جو باقی چیف منسٹر ہیں، خاص طور پر جو کے پی کے کی جو حکومت ہے، وہ آپ کو جو ٹک ٹاک ان کی ہیں، مطلب اب میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ. عظما ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اس طرح سے ویجیلنٹ اور ایکٹیو نہیں ہے جس طرح تحریک انصاف کی رہی ہے. اب تو بہت ہے، بہت سے بلنڈرز اور غلطیاں کر رہے ہیں وہ جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، یا وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے میڈیا سیل میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کچھ پوچھنے لگ گئی کہ وہ 800 روپے کا سوٹ کہاں سے ملتا ہے، میں نے بھی لینا ہے. انہیں کہ پھولوں والی قمیض جو ہے نا وہ جو پہنتی ہے مریم نواز. اچھا مجھے یہ خواتین نے پوچھا، ایک آدمی میں شادی پہ بھی گئی، نہیں ملتے اتنے سستے کپڑے، بیٹے ملتے ہیں. آپ انارکلی جاؤ وہاں پہ آپ کو سٹچ بھی مل جائیں گے. میں نے جو دیکھو اس وقت بات ہو رہی تھی عید شو تھا اور اس پہ سی ایم کی جو ہے وہ ڈریسنگ سینس کی بات ہو رہی تھی، اور میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل بہت چینج کر لیا ہے. دیکھو ایک تو صاحب استطاعت خاتون ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈیزائنر کپڑے نہیں کیوں نہ پہنے بھائی، اگر اللہ پاک نے ان کو دیے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہ پہنے، اور موقع کی مناسبت سے ہے نا. لیکن جو اب ڈیلی روٹین کی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، جب وہ روز چیف منسٹر ہاؤس آتی ہیں، پھولوں والی قمیض آپ لے لیں، پھولوں والی قمیض ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گی 800 روپے کی. آپ اس کے ساتھ پہلے آپ کے پاس دوپٹہ ہے، سفید شلوار انہوں نے پہنی ہوتی ہے تو 800 روپے کی قمیض بن گئی نا اس میں. اور میں نے خود جو ہے وہ میں نے کل پورا سوٹ پہنا ہوا تھا 1200 روپے کا، وہ مل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے برانڈڈ کپڑے اگر آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں 800 روپے کے، جو کہ خرید سے باہر ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے، معیشت کی جو صورتحال ہے، اکانومی کہاں برے طریقے سے. نہیں ایسے نہ کرو. اچھا ذرا جا کے ڈیزائنرز کے اور یہ جو ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں یہ کپڑوں وپڑوں والے لائنیں دیکھو. اور کتنی وردیاں پہنانی ہیں آپ نے مریم نواز کو؟ ویسے جتنی پہلی بھی اتنا شور پڑا آپ کو توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کر رہے ہم کیوں توبہ کریں بھائی. میری سی ایم ایک تو اتنی اچھی رہی تھی، انہوں نے اتنی گریس دی ہے اس وردی کو. میں تو بلکہ اور جتنی ہمیں اللہ کا شکر ہے جتنی تحسین ملی ہے، میں تو سمجھتی ہوں ان کو ہر وردی پہننی چاہیے. ان کو نرسز والی وردی بھی پہننی چاہیے، ان کو نرسز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو ڈاکٹرز کی بھی جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو ہر طرح کی وردی پہننی چاہیے. سب سے بڑی فوجی وردی نہ پہن لیں وہ کسی سے تو پہن لیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے اگر ایک وردی کو گریس دینا اور اگر یہ شو کرنا ہے کہ میں اپنی جو یہ جس بھی ادارے میں وہ گئی ہیں میں ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر جو ہے وہ یونیفارم پہن کے وہ کسی کو سپورٹ کر رہی ہے، کسی ادارے کو، اس کے اندر کام کرنے والوں کو شہید ہو رہے ہیں، ایف آئی آر درج کرانے کی ریٹ ہو گئی ہے کہ مریم نواز پہ ایف آئی آر درج کی جائے، انہوں نے وردی پہنی. اللہ کی شان ہے. جن کو بالٹیاں اور ڈسٹ بن پہن کے جو پھرتے تھے اور جن کے برقوں کی 100 کہانیاں ہیں، وہ ان کو وردی پہ ڈر لگتا ہے، ان کو ویسے مریم نواز سے ڈر لگتا ہے، تو ان کو ڈرنے دیں. نہیں یہ جو ڈیلی ٹیلی گراف میں آرٹیکل چھپا ہے یہ آپ کی حکومت کی ناکامی ہے نا کہ جیل سے آرٹیکل باہر چلا گیا. ایگزیکٹلی. تو آپ میں بھی یہی سمجھتی ہوں، اور اس کے اوپر ابھی میری کوئی کنسرنڈ اتھارٹیز سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں خود سمجھتی ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ لکھا گیا یا لکھوایا گیا یا جو بھی ہے. ابھی دیکھیں نا ایک طرف رونا ہے مزمل صاحب، مجھے ملنے نہیں دیتے، مجھے وہ شیشہ لگا دیا، وہ یاد ہے نا آپ کو ان کے وہ شیشہ لگا دیا، ہمیں بات نہیں کر. اگر بات نہیں ہوتی تو یہ کالم کیسے لکھا گیا؟
اگر آپ جو ہے آپ یہ مانتی ہیں کہ یہ انہوں نے لکھا ہے؟ ہاں وہ انڈورس کرتے ہیں. وہ دیکھیے پہلے بھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کو پتا خط لکھا تھا, باہر آ کے لوگوں نے بیچارہ جو کچھ سین ایلیمنٹس ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لکھ رہے, ابھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں گے سوچیں گے. اس نے کہا میں نے لکھا ہے, میں لکھوا رہا ہوں. تو وہ پاکستان میں فساد انتشار پیدا کرنے کی ہر ایک کوشش وہ کرے گا. آپ اسے روکیں گے احتجاج کی؟ وہ کال دیتے ہیں پنجاب میں احتجاج کرنے دیں گے؟ دیکھیے احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے, اگر تو وہ اجازت لے کر نہیں, جس طرح پہلا دن تھا مریم نواز صاحبہ کا اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کی بھی اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہوں جس طرح اپنی پارٹی کی ہوں, تو پھر احتجاج کا آپ کو ملنے چلی گئی بیچاری کی, آپ نے اپوزیشن لیڈر ہی مروا دی. وہاں دیکھیں نا یہ عالم ہے, یہ سائیکالوجی دیکھیے کہ اگر آپ کوئی آپ تو کار نہیں کر رہے, آپ گالی نہیں نکال رہے, اگر آپ جو ہے ہاؤس چلنے دیں گے تو پھر آپ عہدے پہ نہیں رہیں گے یا آپ کو عہدہ نہیں ملے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور ہاؤس نہیں چلنے دینے, افراتفری پیدا کیے رکھو, یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بالکل کہا ہے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, جو میں نے گزارش کرنے لگی تھی. اجازت لے لیں, نہیں بالکل احتجاج کی اجازت ہے, اجازت لیں. پہلی تو بات یہ ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو آپ نہیں دیں گے, ہم سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر احتجاج کیسے ہوگا؟ نہیں میری بات سنو, کیوں سڑکوں پہ احتجاج ہو سکتا ہے, جائیں نا. مینار پاکستان بڑا شوق ہے ان کو, بار بار مینار پاکستان یاد آتا ہے. بائی دا وے جب مینار پاکستان بھی گئے ہیں اس کو بھی اجاڑ کے آئے ہیں, کروڑوں روپے کا نقصان کر کے آئے ہیں. وہاں گرلے توڑ دیتے ہیں, وہاں پودے توڑ دیتے ہیں. کہیں پر سکون سے تو وہ کر نہیں سکتے نا. اب تو مولانا فضل الرحمان بھی لاہور میں ملین مارچ کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کبھی بھی ایک پتا بھی نہیں توڑا ان کی رانا صاحب نے کہا ان کو روکیں گے بھی نہیں. ہاں دیکھیے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, ان کے پاس 9 مئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ان کے پاس ہمیشہ جب وہ جلوس نکالنے لگتے ہیں پولیس والوں کے سر پھٹتے ہیں, پولیس والوں کو مار پڑتی ہے, پتھراؤ ہوتے ہیں. یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر تو یہ طریقے سے بیہیو کریں, سڑکیں بند نہ کریں. دیکھیے ان کا احتجاج کا حق بالکل ہے, تو کیا باقی لوگوں کو آمد و رفت کا حق نہیں ہے؟ جن لوگوں کو اسکول جانا ہے, بچوں کو اسکول جانا ہے, جن لوگوں کو اپنے کاروبار پہ جانا ہے, ان کو حق نہیں. مسلم لیگ بھی تو سڑکوں پر احتجاج کرتی رہی ہے, مسلم لیگ بھی تو سڑکوں پر احتجاج کرتی. ہم نے کبھی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, ہم نے کبھی فساد کیا, ہم نے پولیس والوں کے سر پھاڑے, بتا دیجئے. ہمیں تو مار پڑتی رہی ہے, ہم نے کسی کا سر نہیں پھاڑا. ہم نے کسی کی آنکھیں 9 مئی کو 1 سال ہو گئے, کسی کو سزا تو نہیں دلا سکے. انفارچونیٹ ہے جی, یہ بالکل میرے پاس بھی سوال کا جواب انفارچونیٹلی نہیں ہے مزمل صاحب, کہ ایک طرف ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ جی سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور کیفرے کے داد تک پہنچائیں گے, دوسری طرف 1 سال ہونے کو آیا ہے. پر وہ چلان تو پنجاب گورنمنٹ نے بھیجنا ہے نا, چلان تو آپ نے بھیجنا ہے عدالت میں, آپ چلان ہی نہیں بھیج رہے. ایک منٹ, اس میں ایک فیکٹ یہ بھی موجود ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ بہت عرصہ جو ہے اس کو سٹے دے کے انہوں نے رکھا, اور انہوں نے کہا اس پہ پروسیڈ نہیں ہو سکتا. جو ملٹری کورٹس کے ذریعے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ اناؤنس بھی نہیں ہو سکتی, تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اس کا وہ بنا. لیکن یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ آپ چلان لے کے جاتے ہیں, یاسمین راشد کے خلاف پولیس لے کے جاتی ہے کہ جن کی آڈیوز مشہور زمانہ ہم سب نے سنی ہوئی ہیں, کہ جس کی وائس میچ کرانی ہے, کیس ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ٹیررزم کی جو کیس ہے وہ ڈسچارج ہی کر دیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ریمانڈ دیا جائے کہ ان کی وائس میچ کرا دی جائے. یہ عالم ہے, یہ حال. آپ کا خیال ہے عدلیہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہیں دے رہی؟ بالکل نہیں دے رہی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا قصور نہیں ہے, عدلیہ کا قصور ہے. جو ٹالرنس جو ہے نا, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے تھی تمام اکراس دا سوسائٹی. دیکھیے جو 9 مئی کو ہوا, کیا وہ کسی کے مفاد میں تھا؟ نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے مفاد میں تھا, نہ وہ پاکستان کے مفاد میں تھا, نہ کسی ادارے کے مفاد میں تھا. تو اس کے اوپر اکراس دا بارڈر اس وقت فار دا ٹائم بینگ کنڈمنیشنز بھی آئیں, وہ اس کے بعد میرا خیال ہے سب بھول گئے. اور یہ اتنا برا راستہ ہے, یہ اتنا برا راستہ ہے کہ اگر ان کو سزائیں نہ ملی, ان کو ایسے کھلی چھٹی ملی, پھر ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کرے. کہتے ہیں جو پریس کانفرنس کر دے اس کو معافی دے دیتے ہیں, جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کسی کو معافی ملی ہے یا ملنی چاہیے. کون ہوا ڈسچارج کیس سے, بتائیے کوئی ایک بندہ جس نے اگر پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ کیس سے ڈسچارج ہو گیا؟ نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یہ جو آپ کے اندر اختلافات ہیں, کچھ خود آپ کئی لوگ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے, آپ کئی لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں نتائج کو مشکوک کرتے ہیں, تو وہ کافی ہے. اپنے حلقے کی حد تک ہو سکتا ہے. دیکھیے جو لوگ ہارے ہیں, ظاہر ہے وہ بیچارے, وہ عابد رضا کوٹلا ہیں, جاوید لطیف ہیں, ہر ایک کانسٹیٹوینسی کی نا اپنے اپنے پرابلمز ہیں. اب کوٹلا صاحب جو ہیں ان کا ہمیشہ سے انہوں نے اینٹی چودھریز جو ہے پولیٹکس کی ہے, اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ وہاں سے ہارے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ اتحادی ہیں, تو ان کا ایک کنسرن ہے. جس طرح جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کبھی ہارے نہیں تھے, وہ اس دفعہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہار گئے ہیں. تو ظاہر ہے ہر کانسٹیٹوینسی کے حساب سے کچھ کنسرنز ہیں, ہمیں بھی بہت کنسرنز ہیں,
جو اب KPK کے اندر جو فارم 47 آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کچھ, وہ فارم 47 جس پر پنجاب میں کوئی ایک آدھا فارم 47 نکال کے وہ دیکھیں یہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے. KPK کے اندر بہت سارے فارم 47 پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں, صرف پنجاب میں جو ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم KP میں جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں, آپ پنجاب میں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, دیکھیے دونوں جگہ بنا دیں. جوڈیشل کمیشن کا یہ کام نہیں ہے سوردی صاحب, دھاندلی کی تحقیقات جو ہے نا یہ ایک وہ تو مستعفی ہونے کی بات بھی کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر. ان کی دیکھیے ان کی تو خواہشات پہ چلایا نہیں جا سکتا نا, ملک کو قانون اور آئین کے اس کے مجھے چل رہا ہے. اب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. ان کی اپنے دور حکومت میں ہمارے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی المعروف, مطلب جو آئین شکن ہیں سوری صاحب, وہ پیروں کے انگوٹھے لگے ہوئے ان کے بیلٹ پیپرز کے اوپر, وہ 5 سال سٹے پہ حکومت کر گئے. یہ ہمیں بتائیں گے, یہ ہمیں کہیں گے. اور جو خود RTS بٹھا کے آئے تھے, ہمیں یاد ہے ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو یہ اب نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بن رہے ہیں؟ بالکل بن رہے ہیں, اور ہم نے تو ریزولوشن پاس کیا ہے. ہم نے گزارش کی ہے کہ جی بہت ضروری ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہم کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا صدارت کے عہدے پہ ہونا بہت ضروری ہے.